बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, दुनिया फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की मुतरफ हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल लिखा जिसमें फील्ड मार्शल की तारीफ की गई और कहा गया कि कामयाब डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बुलंदी को छू रहे हैं। और वो अमेरिका जो कि पाकिस्तान को डू मोर कहता था, मुतालबे करता था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें, वो पाकिस्तान को कह रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसे इकदामात उठाए गए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। और फिर इसी अमेरिका की जानिब से BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम को बैन भी कर दिया गया। ये सारी जो कामयाबियां हैं ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत बताई जा रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, अमेरिका भारत को भी आड़े हाथों ले रहा है और अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि भारत यूक्रेन जंग को फ्यूल कर रहा है, यूक्रेन जंग को भड़कावा दे रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा था वो इससे पहले, यूक्रेन जंग से पहले सिर्फ 1% था और उसके बाद 42% तक हो गया। 16 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया गया और ये रकम रशिया ने जो है यूक्रेन जंग पे लगाई है। क्या कहा गया अमरीकी हुकाम की जानिब से? पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी की तारीफें हो रही हैं। मुल्की हालात पे बात करेंगे। दूसरी स्टोरी मुल्की हालात के हवाले से शामिल करेंगे। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, अब वो डिसीजन तब्दील हो चुका है और अब पॉलिटिकल कमेटी बैठी, उसने डिसीजन किया कि अब बाई इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाएगा, उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके साथ ओपोजिशन के लीडर के लिए जो नामजद किए गए अफराद हैं, इनमें आज़म सवाती का नाम आ रहा है सेनेट के लिए। महमूद खान अचकज़ई जो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, उनको कौमी असम्बली का ओपोजिशन लीडर नामजद किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे। साथ कराची की सैलाबी सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान साहिबा। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मारिया साहिबा, आज वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल लिखा है, इससे पहले इकोनॉमिस्ट में भी आर्टिकल आ चुके हैं आसिम मुनीर साहब की डिप्लोमेसी पर और बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी करार दिया गया है। ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान ने किया है जिसके मुतरफ ये बैनुल अक़वामी जरीदे और अखबारात हो रहे हैं? देखिए, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने एक तरह से आप कह सकते हैं फील्ड मार्शल का ओहदा संभाला है, उससे दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे उभरी हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत सतून के तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के लिए लेकिन पाकिस्तान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए एक खुद इन्हिसारी की जो है एक तरह से रविश लेके आए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की हैं, वो जिस जगह पे भी दौरे पे गए हैं वहाँ उन्होंने उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है लोगों को, और उनको जो है विन विन सोल्यूशन दी है। चाहे चीन गए हैं, चाहे अमेरिका गए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया गए हैं, चाहे तुर्की गए हैं, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान के लिए वो दरवाजे खोले हैं जो पहले बंद थे, और जाहिर है इन दरवाजों के साथ पाकिस्तान के लिए इज्जत भी आपने खोली है जो पहले नहीं थी। तो यही वजह है जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक तरह से जो सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ फोकस हुआ है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ आपने कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया, जैसे आपने अमेरिका के साथ किया है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर मुज़ाकरात को आगे लेके जाया जाए। इसी तरह जो सैफ अली की जो डायलॉग है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान, उसके अंदर आपने बड़ी वाज़ेह तरीके से ना सिर्फ उसको ऊपर काम किया है लेकिन एक बहुत अहम फैसले के तहत जो है आपने अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। तो जाहिर है ये एक नया एस्पेक्ट है जहाँ ज़ाती मफादात से बढ़ के मुल्की मफादात के ऊपर जो है लोगों ने पाकिस्तान को देखा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप काम कर रही है। यही वजह है कि तमाम जरीदे उनके बारे में लिख रहे हैं। ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं लेकिन अभी बड़ी अच्छी सतह पे हैं, दोनों ममालिक जो है उनके दरमियान एक्सचेंजेस जो है अब बड़े अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे के हवाले से बयानात भी बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होना, क्या वजूहात हैं इसकी? देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप क्या समझते हैं, क्या मफादात हैं अमेरिका के जो पाकिस्तान से जुड़े? लेकिन एक तो जब से चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टेक ओवर किया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और नंबर 3 कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और एक पूरी कौम यकजहती इकट्ठी होकर साथ रहे। और आपने देखा जब हुआ है तो SAFC की बात हुई, उसमें आपने देखा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव,
انفارمیشن ٹیکنالوجی، پھر مائنڈ اینڈ منرلس کی بات کی گئی، تمام چیزیں دیکھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ از کنسرن اباؤٹ پاکستان کی اکنامک ریوائول کے اندر. دین انہوں نے مائنڈ اینڈ منرل کی کانفرنس 6 مہینے 7 مہینے پہلے کی. آئی آلسو اٹینڈڈ. انہوں نے دنیا کے لوگوں کو بلایا، کمپنیز کو بلایا، اینڈ دے ریئلی کیم ٹو نو کہ پاکستان کے پاس کتنی مائنڈ اینڈ منرل کا ذخیرہ ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں، سندھ میں، اور ٹریلین ڈالر کے ریزروز ہیں. دیٹ ریئلی اسٹرک دیئر مائنڈ اینڈ ناؤ ایوری باڈی از انٹرسٹڈ ان دیٹ. اس کے ساتھ آپ نے یہ تھرڈ چیز یہ دیکھی کہ جس وقت یہ مارکہ حق کی بات ہوئی ہے یا بنیان مرصوص کی بات ہے، اس وقت جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کی، اس آپریشن کی، اور پوری قوم کو جو انڈیا تھاٹ کہ بڑا اس وقت پورس سوسائٹی ہے وہ بڑا فائدہ اٹھائے گا، پوری قوم کو یکجا کر لیا ایک چھتری کے نیچے. اینڈ دین وی پلے ہیل ود انڈین. ہم نے 6 گھنٹے کے اندر انڈیا کے گھٹنے ٹیک دیے اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اور میچور نیوکلیئر ملک ہے. Because we did not provoke Indians and did not fall into the provocation of Indians جو وہ کر رہے تھے. اور ساتھ یہ بھی پروف کیا کہ ہماری فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ اور ویل ٹرینڈ ہے، پروفیشنل. انڈیا کو ہم نے اسی میں یہ پروف کر دیا، دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ انڈیا از دا موسٹ irresponsible, immature نیوکلیئر ملک ہے جو ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے، ایک اسٹیٹ ڈرامہ کر کے وہاں پر ایک پہلگام میں انسیڈنٹ کرتا ہے، پاکستان کو بلیم کرتا ہے، نہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، نہ انکوائری کرتا ہے، نہ کوئی ثبوت دیتا ہے. ڈسپائٹ پاکستان نے کہا وی آر ریڈی ٹو گیٹ اینی، ہمیں بتائیں دین ول ٹیک ایکشن. ایک نیوکلیئر ہمسایہ ملک پہ اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ دنیا نے چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ تو بڑا خطرناک ملک ہے. اور جس طریقے سے پاکستان نے بہیو کیا، اور ورنہ تو یہ جو نیوکلیئر کشمیر کا ہائی لائٹ ہو گیا کہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، یہ لڑائی could have gone anywhere. ڈائنامکس وار میں کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور جو ٹرمپ نے کہا جی کہ انڈیا وانٹس ڈی ایسکلیشن ہے، پاکستان یس وی آر ریڈی، وی ڈونٹ وانٹ فردر. جو ہم نے انڈیا کا حال کیا وی آل نو. تو یہ چیزیں انہوں نے ریئلائز کر لی کہ اس لیے پاکستان کو پھر جب بلایا میں آپ بالکل صحیح، آپ ڈیفنس کیپیبلٹیز کی بات کر رہی ہیں، ماریا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات کر رہی تھی. اگر بھارت پہ پریشر کی بات کی جائے، ابھی بھی امریکہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بھارت کس طرح سے یوکرین جنگ کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس سے قبل امریکہ کی جو بھارت کی امپورٹ تھی وہ تیل کی وہ 1% سے بھی کم تھی، لیکن اب 42% تک جا پہنچی ہے رشیا کے ساتھ وہ امپورٹ، اور اس سے $16 بلین کا بھارت نے فائدہ اٹھایا. تو امریکہ کی جانب سے ڈائریکٹ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ فیول کر رہا ہے اس یوکرین وار کو. ماریا سلطان صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیں، ہندوستان نے تو اپنی طرف سے بہت زیادہ جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں چابک دستی کا ثبوت دیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک طرف امریکہ سے بین الاقوامی فورمز پہ مراد حاصل کریں گے. انہوں نے ویکا، کمکاسا، لیما وغیرہ سب سائن کیا. اس کے بعد STA-1 بھی سائن کیا، جس کے تحت امریکہ کی جو جدید ٹیکنالوجی کی صنعت ہے وہ ہندوستان کی صنعت کے ساتھ معاہدے بھی کر سکتی تھی، ان کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز بھی کر سکتی. لیکن ہندوستان نے کہا کہ جی پہلے آپ IT کے شعبے میں ہندوستانیوں کو امریکہ بلائیں. جو واٹس ایپ، فیس بک، اس کے جو بہت زیادہ جو آپریشنز تھے وہ بڑی حد تک ہندوستان کو جو ہے آف شور طریقے سے ملے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی جو یہاں IT میں جائے گا وہ امریکہ کے اندر انشورنس بھی نہیں دے گا، نیشنل انشورنس بھی نہیں دے گا، ٹیکسیشن بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہندوستان کے اندر ٹیکس دیتے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی IT سیکٹر کے لیے بہت بڑی سپیس لی اس تمام امریکہ کے ساتھ معاہدوں کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہندوستان کے اندر اسمارٹ سٹیز بنائیں گے، حیدرآباد میں، باقی جگہ کے اوپر، اور جو امریکن صنعت آ کے بنائے گی. لیکن حقیقتاً انہوں نے ایسی کوئی کام نہیں کی. پھر دوسری طرح جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ٹریڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے F-16 کے جو ہیں رول آن جیٹس مشینیں بنانی تھیں، انہوں نے ڈرونز بنانے تھے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بنانی تھی جو امریکہ کے لیے ہندوستان میک ان انڈیا کے تحت بنانا تھا. لیکن ہندوستان نے یہ کام نہیں کیا. اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بوئنگ طیارے اور جو باقی جو طیارے ہیں، جو باقی کمپنیز ہیں، وہ ہندوستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ مل کے JVs کریں گی. لیکن ہندوستان نے اس کے برعکس کیا کیا؟ ہندوستان نے اس کے برعکس رافیل سے جہاز خریدے، ہندوستان نے فرانس سے خریدے، اسرائیل سے خریدے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوکرین کے معاملے کے اوپر
وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ امریکن کہہ رہے ہیں وہاں سے تقریباً $16 بلین کا جو انہوں نے فائدہ اٹھایا. ظاہر ہے روس جو ہے دوسری طرف وہ پیسے جو ہے اپنے مفادات کے تحت استعمال کرے گا. تو امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جہاں آپ نے انٹرنیشنل پریسٹیج، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ٹرانسفر امریکہ کے ذریعے حاصل کیا، لیکن جہاں امریکہ کی اقتصادی مفادات کی بات آئی وہ ہندوستان نے امریکہ کے مخالف ملک کو دیے. تو ایک لحاظ سے ہندوستان جو ہے اس یوکرین کی جنگ میں براہ راست ملوث بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی مراد ہیں ان کا حق بجانب نہیں ہے کہ ان کا استعمال کرے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت انہوں نے تقریباً 50% سے زائد جو ہے ان کے اوپر ٹیرفز لگائیں گے. بریگیڈ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے چائنا سے بڑے درینہ تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی تعلقات اچھی اب سطح پہ ہیں، ان دونوں کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے؟ پاکستان بڑی مہارت لگتا ہے ان دونوں کو بیلنس کرنے میں. رائٹ ناؤ چائنیز کا جھکاؤ ابھی تھوڑی انڈیا کی طرف ہو رہا ہے، وہاں پہ وزٹس بھی ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکیں گے؟ پاکستان کس طرح سے اپنے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین کرے گا؟ دیکھیں، چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ وی نو ہاؤ ٹو مینٹین بیلنس اینڈ ہاؤ ٹو کیپ انفارمنگ آر بیسٹ فرینڈس چائنیز اباؤٹ آر ریلیشن شپ ود امیرکنس. اور نمبر 2، انڈیا بالکل ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور نمبر 2، چائنا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انڈیا کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرے گا. دیٹ ایرا از گون. جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے چائنا میں دوسرے ممالک کی چیپ لیبر کی وجہ سے، اس کا را مٹیریل دیتا ہے اب چائنا. چائنا ہے ڈیسائیڈیڈ کہ وہ را مٹیریل دیکھنا اب اس کو بند کرے گا، اور ان کو اب دیکھیں کتنا اکنامک لاس ہوگا. اینڈ چائنی انڈین آر مچ مور ورڈ. یہ صرف اس لیے نریندر مودی بھاگتا ہوا چائنا جا رہا ہے ان کی منتیں کرنے کے لیے، کہ رام رام کرتا ہوا کہ جی کہ کہیں ہمارے یہ کام نہ کریں، ہم تباہ ہو جائیں گے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. ادروائز چائنیز نو ہماری فرینڈشپ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ انڈیا از دا موسٹ انریلائبل نیبر، اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یہی امریکن نے بھی ریلائز کر لیا ہے. دیٹ از وائی ہمارے ریجن میں انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ اینڈ پاکستان بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر. ایران نے کک آؤٹ کر دیا انڈیا کو، بنگلہ دیش نکال دیا، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا اور یہ چھوٹے ممالک جتنے ہیں. جسٹ سی ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ ان دا آئیز آف دا ورلڈ، اور کہاں انڈیا چلا گیا. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب امریکن نے سوچا ہے کہ پاکستان کو، پھر چیف آرمی صاحب نے جب گئے امریکہ بڑا کنونس کیا کہ ہاؤ انڈیا از یوزنگ دیز پراکسیز، اور کتنا ہندوستان خارج کہ وہ پراکسیز کو یوز کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیررزم میں ہمارے بڑا تنگ پریشان کیا ہوا ہے. یہ انڈیا امریکن کو بڑی پریشانی ہے، بیکاز پاکستان فرنٹ فائٹر اولون جو پوری دنیا کے گلوبل ٹیررزم افغانستان سے آ رہی ہے. اس لیے یہ جو آپ کا BLA اور مجید بریگیڈ کو بھی انہوں نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیے. انڈیا کو بہت تکلیف ہے ایٹ دا ون سچویشن آف پاکستان. ماریا صاحب، جو واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آئی تھی بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو تعلقات تھے وہ ہمیں پتہ ہے، اس ٹائم انڈیا کی طرف زیادہ امریکہ کا جھکاؤ تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ فیکٹر ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس کا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے پالیسی میں شفٹ آیا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی اپنی ڈپلومیسی خصوصاً آرمی چیف صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کی وہ اس حد تک بہتر تھی، اس حد تک آؤٹ آف باکس تھی کہ جس نے تمام جو ادر فیکٹرز ہیں ان کو نیگلیکٹ کر دیا؟ دیکھیں، دونوں چیزوں کا امپیکٹ آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریپبلکنس کے ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے اندر پینٹاگون کے ساتھ ان کا جو ہے اثر و رسوخ زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے جس طرح اپنی سیکیورٹی چیلنج کو ہینڈل کیا ہے، جس طرح اس جنگ کو ہینڈل کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جنگ کے دوران ہم نہیں گئے کسی کے پاس جو ہے یہ کہنے کے لیے کہ جنگ روکیں. آپ نے اپنے دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، آپ نے اپنے دشمن کے گھٹنے جب ٹیک دیے تو آپ کا دشمن گیا امریکہ کے پاس، اور ٹرمپ صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے کہ جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا امیج بنا ہوا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، بہت ایماندار ہیں، اور شاید پاکستان دو ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح نیچے گر گیا.
اور یہ آپ کی سکسیس ہے کہ آپ بین الاقوامی دنیا کو بالخصوص امریکہ کو یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ در حقیقت اس خطے میں جو نیٹ سٹیبلائزر ہے وہ شاید پاکستان ہے، جو نیٹ ڈی سٹیبلائزر ہے اس خطے کا وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان نہ صرف جھوٹ بولتا ہے لیکن ہندوستان جو ہے ایک ایسی پالیسی اختیار کرتا ہے جس سے اس خطے کے اندر امن نہیں آ رہا. ٹرمپ صاحب کا جو ہے جو ایمفیسس ہے وہ ایک نئی جنگ نہیں شروع کرنا چاہتے، نہ پاکستان میں نہ اس خطے میں، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فوکس ہے دنیا کا دوبارہ سیکیورٹی کی طرف جائے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹو میک امریکہ بگ، اور میک امریکہ بگ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے تعلقات جو ہے تجارتی سطح پہ بہتر ہوں، امریکہ اقتصادی جو طاقت تھی، جو اس کے اصل مرکز تھا طاقت کا، اس کو دوبارہ جو ہے واپس اس پوزیشن تک لے کے جا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بیڈ بزنس ڈیل جو ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی بات ہے جو ہندوستان کو پسند نہیں آ رہی. بریگیڈیئر صاحب، اس میں کنسسٹنسی کس طرح سے رہے گی؟ ہم نے بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں لیکن وی نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ، کیونکہ تاکہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے کنسسٹنٹ رہیں گے؟ دیکھیں، مالیہ کی بات سے میں بالکل متفق کرتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت ہی بڑی شفٹ ہے. یہ وی ہیو ارنڈ اٹ، وی ہیو ارنڈ ریسپیکٹ، وی ہیو ٹولڈ ٹو لیٹ دا پیپل ورلڈ نو کہ پاکستان بہت بڑا ریجنل اسٹیبلائزر اور ہم بہت میچور ہیں. بالکل یہ ڈن، اور یہ مرہون منت ہے فیلڈ مارشل قاسم منیر کی. اور آئی تھنک ہماری ایک پٹ فال ہمارے سسٹم میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ ٹائم بھول جاتے ہیں اور ایک دو مہینے 3 مہینے کے بعد ہم چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. Now we have to remain on diplomatic offensive. ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے، اس کو ڈھیلا نہیں ہونے دینا. کشمیر کیونکہ ریکگنائز ہو گیا ایز اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، اس کو جتنا لے کے چلیں. کشمیر کمیٹی میں اچھے ممبر لائیں، کمیونیکیشن اسکل والے لائیں، دوز who understand the background and they can convince the world. جہاں بھی بات کریں بتائیں کہ اس سے اس ریجن میں کیا ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے، انڈیا کتنا امیچور ملک ہے، دوبارہ کوئی فال فلیگ کر کے اس کے کیا حالات ہو سکتے ہیں، اس ریجن کو کیا فال آؤٹ ہوں گے اور دنیا میں کیا فال آؤٹ ہوں گے. اگر ہم یہ ورڈ کو ایکسپلین کر کے کنونس کر لیتے ہیں، آئی ایم شیور کہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کے مطابق یہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت میں ملے گا. نمبر 2، کشمیریوں کا اپنا دل بہت بڑا ہو گیا. پاکستان جس طریقے سے انڈیا کو مارا ہے اور ہماری فوج نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دوبارہ وہاں پر ایک آزادی کی موومنٹ آئے گی، اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے انڈیا کی انٹرینڈ انپروفیشنل فوج کا مقابلہ کریں گے، اور بڑی اچھی اور تیز یہ آزادی کی موومنٹ ہوگی، اور پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹ اس کو فل سپورٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی چاہیے پاکستان کو، حالات کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے، ایسے تعلقات کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے. ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کر رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. کراچی کی سیلابی صورتحال پر بات کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا.